गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। और आज से आखिरी अशरे का आगाज़ हो चुका है। अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 9 रोज़े मज़ीद रहते हैं या 10 रहते हैं, लेकिन जितना भी वक्त है इसको अच्छे तरीके से इबादत में गुजारें, क्योंकि फिर अगले साल ये पुरवकार और ये बासादत घड़ियाँ नसीब हों और अगला ना हो, साल किसी को क्या मालूम। बेशक, बिल्कुल, कौन होगा कौन नहीं होगा, डेफिनेटली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तस्बीह व तहलील करें, क़यामुल लैल करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बरकतें, रहमतें और नेमतें समेट सकें। बिल्कुल, बिलाशुबा बहुत मुबारक महीना है। हमें इसी तरह से इबादत का एहतमाम करना चाहिए। तो हम डेली बताते हैं, लेकिन कितने लोग करते हैं कितने नहीं करते, वो बंदों का और खुदा का मामला है, ये उनके दरमियान की बात है। तो आपको दूसरों से सवाल भी नहीं करना चाहिए कि आपने रोज़ा रखा नहीं रखा, इबादत की नहीं की। ये इंसानों के मामलात इंसानों और खुदा के दरमियान छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अच्छा काम आपको करता हुआ नजर आए तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, और उसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पे मौजूद है ये देखने वाली नज़र होनी चाहिए। एक सरप्राइज़ है आज हमारे पास नजम, और सरप्राइज़ भी ऐसा कि कहते हैं ना कि हीरे की जो कदर होती है वो जौहरी जानता है। तो एक ऐसा हीरा तलाश किया गया जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा था। एक बच्चा ख्वाजा अली काजिम, बड़ी प्यारी आवाज़ इसकी, मनकबत और नात बड़े खूबसूरत तरीके से वो अदा करता है। क्या अच्छी आवाज़ है, क्या सुरीली आवाज़ है, और क्या खूबसूरत अदायगी। और उस बच्चे का तलफ़ुज़ अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर हैं ऑन साही साहब, उन्होंने इस बच्चे को तलाश किया, इसको एक्सेस किया, और फिर ये ज़रूरत महसूस की कि अब इस बच्चे को नेशनल टेलीविज़न से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ताकि तमाम लोग इतनी खूबसूरत आवाज़ सुन भी सकें। और न्यू टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हम हमेशा हर लेवल पे काम करते हैं। तो इसी ज़रूरत को सामने रखते हुए इस बच्चे को हमारी जो रमज़ान ट्रांसमिशन है उसका ख़ास तौर पे हिस्सा बनाया गया, और अब वो बच्चा पीटीवी फैमिली का हिस्सा बन चुका है। पीटीवी फैमिली का हिस्सा बन चुका है, और रमज़ान की नशरियात में उसने नातिया भी शुरू कर दी है, और करदू से ताल्लुक़ है इस बच्चे का। और ये बहुत एक लंबा प्रोसेस था। यहाँ से हमारे डायरेक्टर न्यूज़ ने, जो प्रोड्यूसर इंचार्ज थे गुलाम मुश्तबा साहब, उनको ये ज़िम्मेदारियाँ दी। फिर उन्होंने इस करदू कैसे रब्ता किया, और वहाँ से उस बच्चे को लेकर आए, यहाँ पर टीवी स्क्रीन्स पर वो आया। और अब वो जब पीटीवी पर नशर हो चुके हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे ऑलरेडी उसकी चल रही थी, नातिया कलाम पीटीवी का भी चल रहा, तो अब डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स भी उसको बुलाना शुरू हो गए हैं। सो जिस तरीके से पीटीवी ने एक ये स्टेप लिया है कि किसी एक बच्चे को यहाँ पर बुला के उसको प्रमोट किया, इसी तरीके से आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी मदद के मुस्तहिक होंगे। तो हम लोग ये एक खुसूसी पैकेज है, इसी के ऊपर हमने तैयार किया, और उस बच्चे की आपको एक दफ़ा दोबारा से जो है ना वो आवाज़ जो है और वो याद ताज़ा करवाते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन की ये रिवायत रही है कि मुल्क के हर कोने से सामने आने वाले टैलेंट को मौका देना और इस टैलेंट को निखारना एक कौमी जिम्मेदारी समझा जाता है। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक बच्चे का नातिया कलाम बहुत वायरल हुआ। पाकिस्तान टेलीविजन के डायरेक्टर शोबा न्यूज़ और करंट अफेयर्स ऑन अब्बास साही ने नए टैलेंट को प्रमोट करने की जिम्मेदारी रमजान पाकिस्तान नशरियात के इंचार्ज प्रोड्यूसर गुलाम मुश्तबा अब्बासी को तफवीज़ की, जिन्होंने स्कर्दू के मकामी सहाफ़ी कासिम बट के तवस्सुत से बच्चे तक रसाई हासिल की। यूं सोशल मीडिया से अपनी आवाज का जादू जगाने वाले स्कर्दू का होनहार 10 साला बच्चा पीटीवी न्यूज पहुंचा और अपनी मुनफरिद आवाज व अंदाज से सबको अपना गर्विदा बना लिया। ऐ रसूले अमीन ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं। नन्हे नाथख्वा की आवाज को दुनिया भर में एक नए अंदाज में पहुंचाने के लिए पीटीवी ने पहली मर्तबा ख्वाजा अली काजिम के साथ पंजाबी नात रिकॉर्ड की है। बल्ती जुबान बोलने वाले ख्वाजा अली काजिम के लिए ये पहला तजुर्बा है। पंजाबी में इस कलाम को तैयार करने में अली काजिम ने बहुत मेहनत की, जो बहुत जल्द आप पीटीवी के तमाम चैनल्स पर देख और सुन सकेंगे। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है ख्वाजा की। और इनको पहले यहाँ पर बुलाया गया
ہمارا رمضان پاکستان افطار نشریات جو ہیں اس میں ان کا کلام جس طریقے سے لائیو پیش کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ابھی بھی سنا کہ پنجابی میں ان کو کلام تیار کروایا گیا ہے، میلا جپالان تے لڑ لڑگیاں، اور پھر اس کو اب ریکارڈ کیا گیا ہے، اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی جو بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے ٹی وی اسکرینس کے اوپر موجود ہوگی۔ اسی طریقے سے آگے جو ہے وہ بچوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ جب آپ جیسے لوگ جو ہیں، جس طریقے سے یہاں پر پی ٹی وی نے ایک یہ سٹیپ لی ہے، بہت سارے پرائیویٹ چینلز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے یوٹیوب چینلز بہت سٹرونگ ہیں، تو ایسے اگر کسی کے ایک کا آپ کلام نشر کر دیں گے یا اس کی ویڈیو جو ہے وہ آگے فارورڈ کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کو بینیفٹ ہوگا اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی ایسے پاکستانی سے جس کی ہمت کی جتنی داد دی جائے وہ کم ہے اور اس کے جذبے کو سلام کیا جائے کم ہے، کبیر والا کے ایک رہائشی ہیں، ان سے آپ کو ملواتے ہیں جو سعودی عرب اس وقت موجود ہیں، اور سعودی عرب وہ پیدل گئے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ کیا بات ہے۔ اور ان کو تقریباً عرصہ لگا ہے، اگست میں انہوں نے سفر یہ شروع کیا تھا اور 7555 کلومیٹر کا یہ سفر 9 ماہ 14 دن میں مکمل کیا ہے۔ فیض اللہ ان کا نام ہے، جو براستہ ملتان، پھر مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، فورٹ منرو، کوئٹہ، اور پھر وہاں سے تافتان بارڈر سے ایران کے رستے، پھر یہ پہنچے شارجہ، دبئی، اور وہاں سے ابوظہبی سے ہوتے ہوئے کل یہ سعودی عرب پہنچے ہیں، اور ان کی ویڈیو بہت وائرل ہو گئی ہے سعودی عرب پہنچنے کے بعد۔ کیا بات ہے، بڑی زبردست چیز یہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ اس لیے بھی ہے کہ پیدل سفر کرنا سعودی عرب کوئی قریب نہیں ہے، کوئی 2-3 گھنٹے کی بات نہیں ہے، یہ دنوں کا سفر ہے، ہفتوں کا سفر ہے، مہینوں کا سفر ہے، پھر ہر جگہ پہ پڑاؤ، آپ کو رہائش کے مسائل ہوتے ہیں، کھانے پینے کے، انسان ریسٹ کرنا چاہتا ہے، آپ چل لیں گے ایگزیکٹلی، اور سامان اٹھا کے سوچیں آپ کا سارا سامان بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، اگر میں اس کو شیئر کر سکوں، کہ ایک صاحب کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ انہوں نے تیاری کی عمرہ ادائیگی کے لیے نا، انہوں نے سامان وغیرہ جمع کیا اور وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نظر آیا، ان کو بھوک افلاس سے بیچارہ بے حال تھا اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ تو راستے میں جب جو بزرگ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان کے پاس جو بھی زیادہ راہ تھا، پیسے، سامان، کپڑے، انہوں نے سب کچھ اس آدمی کو دے دیا اور راستے سے واپس لوٹ آئے اپنے، وہ قافلے کے ساتھ تھے، اس وقت قافلے جایا کرتے تھے، جہاز تو نہیں ہوتے تھے، تو جب قافلہ چلا گیا وہ جو بزرگ تھے وہ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد جب ان کے باقی ساتھی عمرہ کر کے لوٹے تو ہر کوئی آ کے ان سے پوچھنے لگا کہ آپ ہمیں سامان پکڑا کے کہاں چلے گئے تھے، حرم میں آپ ہمیں فلاں جگہ پہ ملے تھے، تو انہوں نے کہا میں تو گیا ہی نہیں تھا، لیکن اس کا الٹیمیٹ مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عمرہ قبول فرما لیا، ان کا حج قبول فرما لیا۔ تو اگر ہم بھی اسی طرح دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں، مدد کریں، انسانیت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں، اگر کسی کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے اس کو پانی کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں، اور یہ پیدل جو ہمارے بھائی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابیاں عطا کرے، اور بہت سے لوگ اس طرح کے مشنز پہ اگر جاتے ہیں تو جتنے لوگ بھی راستے میں ان کو ملیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، رہائش کے لیے جگہ دینی چاہیے، کھانے کے لیے اگر کھانا نہیں ہے تو کھانا دینا چاہیے، مسافر کی مدد کرنا ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایگزیکٹلی، اور مسافروں کے حقوق پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ مسافروں کے حقوق ہوتے ہیں، آپ ان کو راستہ دکھائیں، آپ ان کو کھانا کھلائیں، آپ ان کو آرام کرنے کی جگہ دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان سے اچھے سے بات کریں، تو یہ چھوٹی چھوٹی آپ کی میموریز ہوں گی لیکن آپ کے لیے نیکیاں کاؤنٹ ہو رہی ہوں گی۔ اینی ویز، آج کا جو دن ہے، یہ ہم پیدل چلنے کی بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا ذرا خلا کی بھی سیر کرنے، کیونکہ آج کے دن پہلی بار انسان چاند پہ گیا تھا، پہلی بار انسان نے چاند پہ قدم رکھا تھا آج کے دن، اور آج کا جو دن ہے اس کو منایا جا رہا ہے انسانی خلائی پرواز کے عالمی دن کے طور پہ۔ خلا میں پہلی دفعہ بالکل آج 62 برس مکمل ہو چکے ہیں، اور سابق سوویت یونین کے یوری گگارین یہ اس شخص کا نام ہے جو سب سے پہلے خلا میں گئے تھے، اور خلا میں انہوں نے تقریباً اپریل 1961 کو قدم رکھا تھا، جس کے بعد اپریل 2011 سے اقوام متحدہ نے اس کو 12 اپریل کو انسانی خلائی پرواز کے عالمی دن کے طور پر جو ہے وہ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ بنین و انسان کے لیے پائیدار ترقی کے اہداف کے ساتھ ساتھ قوموں کی فلاح بڑھانے میں بھی خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہم شرکت ہے۔ اور آپ یہ اندازہ لگا لیں سلمہ کہ 1961 سے 2023 تک اتنا وقت نہیں گزرا، اور اس 62 سال کے ایرا میں اتنی ترقی کر لی گئی ہے۔ سو آئی ایم شیور کہ جب یہ 100 سال 150 سال جب مکمل ہوں گے تو کہاں سے کہاں پر جو ہے نا وہ پرواز جا چکی ہوگی انسان کی، کسی نہ کسی جگہ پہ زندگی بھی شروع ہو گئی ہوگی، اور کسی نہ کسی آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں، تلاش جاری ہے، چاند پر پلاٹ پکنا تو شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپیکٹ اور ہم نے بکنگ کروانے کا بھی صرف سوچا ہے، ابھی ہم نے بکنگ کروائی
हाँ, हमने एक नहीं है पीटीवी का जानते। सेंटर भी बनाना था खला में। वहाँ से हमने प्रोग्राम भी करना था, सुबह Definitely. पाकिस्तान हमारी पूरी टीम जाती, वहाँ क्या मनाजिर होते वो हाँ। जब हम जाते। हाँ, नहीं मैं तो अच्छा। कहता हूँ कि आप जाएं, मैं यहाँ पर कंट्रोल करता हूँ, आप वहाँ से मैं control चांद से कीजिए। प्रोग्राम करूँ, हाँ। है ना। आप मुझे इसलिए भेजने के चक्कर में है कि पता है वापस नहीं आएगा जो भी जाएगा। नहीं नहीं, ये देखें 61 बरस पहले ये अगर कोई साजिश शख्स है गया था वो नजम, वापस आ ये- गया, तो वो आप तो अभी 61 बरस पहले 2023 गए में थे जाएंगे। प्रॉपर साजो सामान के साथ, मैंने जाना है तो वापस नहीं आना। आपको भी सब साजो सामान के साथ भेजेंगे। चले इसका बंदोबस्त करते हैं हम, ठीक ओके, है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि आज से 5000 साल कबल मोहनजोदड़ो जो है उसमें हम लोग नहीं कैसे आबाद थे? हम नहीं जानते। तो फिर आपको सैर करवाते हैं मोहनजोदड़ो की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज के इंसान अगर 5000 साल पीछे ले जाएं उनको, तो किस तरीके से वो दिखते थे, कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। सूबे सिंध का ज़िला ठट्टा के छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इस आर्टिस्ट ने मुसलसल 2 माह तक यूट्यूब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना सीखा है, जिसमें उन्होंने इस वक्त जो लोग मोहनजोदड़ो में सकाफत थी, जिस तरीके से वो नज़र आती थी सकाफत, वो आप लोग टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तमाम ये ड्रॉ किए हैं, 3D डिज़ाइन है, और इसमें जो उस वक्त का सिक्का इस्तेमाल होता था, जिस तरीके से लोग वहाँ पर रहन सहन में उनके घर थे, कैसे वो दिखते थे, ये अभी भी कल्चर आपको सिंध के अंदर देखने में मिलता है, ज़बरदस्त। जो आज से तकरीबन 5000-6000 साल कबल भी सिंध का कल्चर था। क्या बात है। अभी इस जो हमारी हिस्ट्री है, तारीख है, सकाफत है, उसको रिवाइव करने की ये कोशिश जो है बड़ी ज़बरदस्त है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात होती है, चैट जीपीटी का चर्चा हर तरफ होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और बहुत से रेवोल्यूशंस हम देख रहे हैं। Okay. अभी जो मेरे सामने से 1-2 चीज़ें गुजरी वो बड़ी डिफरेंट थी और बड़ी हैरान कुन थी। Okay. एक पाकिस्तान से, एक हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से, Okay. और चाइना से भी। तो चाइना और इंडिया में क्या हुआ, वहाँ पे जनाब एक न्यूज़ एंकर को मुतारिफ कराया गया है, जिसके अंदर जाहिर है डाटा फीड कर दिया जाता है, और वो जितना डाटा फीड होता है उसके नौकरियां अकॉर्डिंग ठप वो हो रही हैं। नौकरियां ठप हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका जो इस्तेमाल है ना, वो बड़ा डिफरेंट हुआ है ना। जब पाकिस्तान में क्या हुआ है, कल की बात है, कल ही एक्सपेरिमेंट हुआ है कि एक जज साहब ने डाटा फीड करके इससे एक फैसला लिया है चैट जीपीटी से। अब ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है, सोचें कि क्योंकि जजेस की तादाद कम होती है, हज़ारों लाखों मुकदमात होते हैं जो फिर साल साल चलते हैं, उसमें ज़मीन के तनाज़ात होते हैं, कोई मर्डर केसेस होते हैं, कोई लड़ाई झगड़े के केसेस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब जब आप चैट जीपीटी के अंदर डाटा फीड कर देते हैं, उससे फैसला लेना, फिर देखिए इंसान ऊपर सुपरवाइज करने के लिए बैठा हुआ है, वो सारे डाटा को चैट जीपीटी ने कैसे एनालाइज किया उसको रीचेक किया जा सकता है, लेकिन टाइम की बड़ी बचत होगी। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कल इस पे एक फैसला लेने की कोशिश की गई है। ये तजुर्बा था, अब जाहिर है कि हम देखेंगे आने वाले वक्त में इसको मजीद इम्प्लीमेंटेशन इसको कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम लोग अगर ये देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारी नौकरियां जो है ना वो बंद होने का भी खदशा है, सो उसकी जगह पर कैसे उसका अल्टरनेट हो सकता है वो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से। अच्छा, बिल्कुल, तो ऑनलाइन फ्रॉड भी फिर हो रहे हैं जब चैट जीपीटी का जिक्र हो रहा है और ये तो आर्टिफिशियल होगा, इंटेलिजेंस हो ये रहा है। तो सो होगा। ऑनलाइन फ्रॉड से मुतालिक मैं एक आप लोगों के साथ खबर शेयर करता हूँ। भारत में एक खातून ने इंस्टाग्राम ऑनलाइन किसी जॉब के लिए अप्लाई किया या उसमें कुछ इन्वेस्ट किया, और उस खातून से एक फॉर्म फिल करवाया गया, और उसके बाद उसे 750 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो हथियाए गए, और फिर उसके बाद खातून को इंश्योरेंस, सिक्योरिटी मिनी गेट और उसके नाम पर तकरीबन 8.6 लाख रुपए जमा करवाए गए। और मुतासरा खातून इस वक्त इस खदशे में हैं अब कि उनके पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन मीडिया पे जो रिपोर्ट्स चल रही हैं उसके मुताबिक पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड से आप लोगों ने बचना है, बिल्कुल फ्रॉड से बचना है नजम। और आज क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से इसलिए नहीं बच पाते, हमें उनके बारे में पता नहीं होता, इसीलिए हमने एक बड़े स्पेशल सेगमेंट का सिलसिला भी शुरू किया। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ है, लेकिन उस पर जाने से पहले आज एक ऐसी शख्सियत को याद करने का भी दिन है जिनकी आज बरसी है, AR रहमान साहब। तो AR रहमान साहब की ज़िंदगी, उनका काम, उनका नाम, उस पर एक बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट है हमारे पास। रिपोर्ट देके फिर अपने खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवा। बिल्कुल। इब्ने अब्दुल रहमान अलमारूफ IA रहमान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मजबूत आवाज़ के तौर पर जाने जाते थे। उनकी तमाम उम्र पिसे हुए तबके की महरूमियों के अजाले और अमन की कोशिशों से इबारत है। वो हम सब लोगों के लिए मशले राह थे, और जिस तरह से ज़िंदगी के हर शोबे पे उनकी गिरफ्त गहरी और मुकम्मल थी। ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनकी नज़र जो थी गहरी भी थी, और वो आपको उन चीज़ों का एहसास दिलाती थी
جو آپ کے بالکل خیال میں بھی نہیں تھے۔ آئی اے رحمان 1930 میں بھارت کے شہر ہریانہ میں پیدا ہوئے۔ آئی اے رحمان نے صحافت کے کیریئر کا آغاز ایک اخبار میں بطور رپورٹر کیا۔ وہ تقریباً 65 برس تک صحافت کے شعبے سے وابستہ رہے۔ انہوں نے صحافت کے پلیٹ فارم سے ملک کے مختلف مسائل کو اجاگر کیا کہ پیچھے ہمیں ایسی شخصیات کوئی نظر نہیں آتی جن کے ہم پیچھے لگیں اور جن کو فالو کریں، تو اس لحاظ سے مائی ٹریبیوٹ ٹو رحمان صاحب کین ناٹ بی کمپلیٹ بیکاز اٹ از انفینٹ۔ آئی اے رحمان نے انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے ذریعے عوامی حقوق کی جد و جہد کی اور وہ تقریباً 2 دہائیوں تک ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ڈائریکٹر رہے۔ 2017 تک HRCP کے سیکرٹری جنرل بھی رہے۔ آئی رحمان صاحب کے کام اور نام سے متعلق رپورٹ، نجم آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل جی، رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی اور ایسی شخصیات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہے، کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں سرو کیا ہے، لیکن وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، پاکستان کا سرمایہ رہے ہیں، اور پاکستان کے جو اب نئے لوگ ہیں نا جو ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کر رہے ہیں، چاہے کوئی میوزک میں کام کر رہا ہے، کوئی میڈیا میں کام کر رہا ہے، کوئی صحافت کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو انہی کے سٹیپ فالو کرنے چاہیے۔ جو ان کی اچھی چیزیں تھیں ان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے، جو بری چیزیں آپ کو لگتی ہیں آپ کے نزدیک جن سے افیکٹ ہوا ہمارے کنٹری کو یا ہمارے شعبے کو، تو اس کو آپ لوگوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں ایک ایسی گلی بھی ہے جس کو دستور گلی کہا جاتا ہے، اور وہاں پر قومی، سیاسی اور آئینی تاریخ کے نقوش درج ہیں، اور اسی حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ پی ٹی وی نے تیار کی ہے، دیکھیں آپ لوگ۔ ویسے تو شہروں اور قصبوں میں ہم ایسی بہت ساری گلیوں سے واقف ہیں جو مختلف ناموں سے منسوب ہیں، مگر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ایک گلی ایسی بھی ہے جس میں ہماری قومی، سیاسی اور آئینی تاریخ کے نقوش ملتے ہیں۔ یہ گلی پاکستان کی سب سے معتبر عمارت پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریوں میں سے ایک ہے۔ 2016 میں بننے والی اس گلی کا نام دستور گلی ہے۔ دستور گلی کے در و دیوار پہ ہماری 75 سالہ سیاسی، آئینی اور قومی تاریخ کے اہم واقعات اور حادثات تصاویر اور علامتوں کی صورت میں نقش ہیں۔ آئیے ہم آپ کو اس گلی کے گوشوں اور راستوں پہ بکھری ہوئی تصویری کہانی دکھانے کے لیے چلتے ہیں۔ دستور گلی کے آغاز میں 1947 میں ریاستی امور کو چلانے کے لیے عارضی آئینی بندوبست کی دستاویز آویزاں ہیں۔ ایک طرف قائد اعظم محمد علی جناح کے آئین کے بارے میں فرمودات بھی نقش ہیں۔ ذرا سے سفر کے بعد ہم 1954 تک پہنچتے ہیں، جہاں پہلی رکاوٹ سامنے آتی ہے، جو گورنر جنرل غلام محمد کی دستور ساز اسمبلی توڑنے کے باعث پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کی گھاٹی نے ملک کے سیاسی اور قانونی سفر کی سمت بدل دی۔ آگے 1956 کے آئین کی منظوری کا ہموار راستہ نظر آتا ہے۔ یہ سفر اس وقت مختصر ہو جاتا ہے جب 1958 میں جنرل ایوب کی جانب سے اسی آئین کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے تسلسل میں 1962 کا نیم جمہوری آئین ہمارا منتظر ہے۔ دستور گلی میں آویزاں مادر ملت فاطمہ جناح کی ایک تصویر اس دور جبر کی کہانی سناتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی تصاویر کا ایک اور مجموعہ 1958 میں ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی تحریک کی یاد دلاتا ہے۔ ساتھ ہی ایک اور تاریک دور کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کا اختتام ایک سنگین حادثہ بھی ہوتا ہے۔ طویل پتھریلی پگڈنڈیوں کے سفر کے بعد 1973 میں روشن اور ہموار راستہ آتا ہے۔ دستور گلی کے در و دیوار گواہی دیتے ہیں کہ قومی رہنماؤں نے اپنے ذاتی اور سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر قوم کو 1973 کے متفقہ آئین کا تحفہ دیا۔ پارلیمنٹ کی حاکمیت، جمہوریت کی روح اور وفاقی اکائیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سینٹ آف پاکستان ایوان بالا کی صورت میں قائم ہوا۔ اب یہاں دستور گلی ایک اور تاریک موڑ مڑتی ہے۔
जिस से आगे ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ और रेफरेंडम के नाम पे सियासी तमाशे को 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के जरिए जमहूरी रंग देने की कोशिश की गई और तभी आइन के वजूद पे 8वीं तरमीम का घाव लगाया जाता है, जिसकी पैदावार 58(2)B के कुल्हाड़े से 3 मरतबा अवाम की मुंतखब करदा हुकूमतों पे वार भी किया जाता है। दस्तूर गली की अगली नुक्कड़ पे हमें आइन और जमहूरी निज़ाम को बेतौकीर करने का मंजिर अक्टूबर 1999 के मार्शल लॉ का चेहरा दिखाता है। इसके पहलू बापहलू दस्तूर गली की दीवारों पर बुनियादी इंसानी हुकूक और निज़ाम इंसाफ की बहाली के लिए जला वतन क़यादत के मिसाक जमहूरियत की सूरत में मुत्तफ़िक और मुत्तहिद होने के दिलकश मनाजर नजर आते हैं। इस आईनी सफर का अगला पड़ाव 18वीं तरमीम का ऐसा संग-मील है जिसने दस्तूर पाकिस्तान के वजूद से आमरीत की निशानियों को नोच फेंका। इसी मकाम पे सूबाई खुद मुख्तारी के ठंडे झोंके हमारा इस्तकबाल करते हैं। इस जारी सारी सफर में बदलते हालात और तकाज़ों के साथ मुतअद्दिद तरामीम ने बुनियादी इंसानी हुकूक, वसाइल की मसावियाना तकसीम और आईनी शनाख्त से महरूम खित्तों को पहचान दी। दस्तूर गली का ये सारा सफर माजी का माजरा तो सुनाता ही है, मगर साथ ही साथ ये इस हकीकत को भी आश्कार करता है कि आज भी यही आइन इस मुल्क व कौम का मसीहा है। बहुत ही कमाल की रिपोर्ट आप लोगों ने देखी इस वक्त पीटीवी पे, और आप लोगों को ये भी मैं बताता चलूँ कि जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि तकरीबन पिछले 2-3 दिन से हम लोग ये टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं। पीटीवी के अलावा आपको डिफरेंट चैनल्स पे भी ये डिस्कस होता हुआ नज़र आ रहा है कि आइन की गोल्डन जुबली है और दस्तूर पाकिस्तान का जो मुकम्मल हुआ और उसके बाद से आज दिन तक जो उसकी जर्नी चली है उसके ऊपर हम लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, और इसी का आज एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे कि आइन जो है वो अपनी ज़ुबान के आईने में, ये मौजू होगा आज का हमारा। और बहुत कमाल की शख्सियत आज हमें इस पर ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे सुपर पाकिस्तान के साथ। फ्रेंड आम मकामात में दाखिले से मुताल्लिक अदम इम्तियाज। शिक 1 में मज़कूरा कोई अम्र औरतों और बच्चों के लिए कोई खास एहतमाम करने में मुमलिकत के माने नहीं होगा। वेलकम बैक। हमने छोटा सा टीजर रखा था कि बड़े खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं आईने पाकिस्तान की बात करने के लिए। दस्तूर पाकिस्तान जिसके 50 बरस मुकम्मल होने पे गोल्डन जुबली तकरीबात का सिलसिला जारी है। दस्तूर गली की हमने आपको सैर कराई कि वहाँ पे क्या कुछ मौजूद है, और फिर आइन के हवाले से जब हम बात करते हैं, कुछ दिनों से हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी है। हमने पिछले जो दसातीर थे उन पर भी बात की। 1956 में जो पहला आइन बना, उसके बाद 1962 में दूसरा आइन, और फिर 1973 का तीसरा आइन। इन पहले 25 साल का जो अरसा था 1947 से लेके 1973 तक, इन 25 सालों में हमने क्या सीखा, हमारी लर्निंग्स क्या थी। उसके बाद जब हमने एक फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया 1973 का आइन, उसके बाद आने वाले जो 50 साल थे इनमें कुछ तरामीम भी हुई जिनका बहुत चर्चा भी हमने सुना। 58(2)B की बहुत बात होती थी, इस पे भी कोशिश करेंगे डिस्कस करें, 18वीं तरमीम से मुतालिक बात करें, और इसके अलावा हमने क्या खोया क्या पाया, हम किस तरह आइन से रहनुमाई लें। और फिर जो आइन की ज़बान है, एक आम आदमी ये सोचता है कि मैं आइन
پڑھوں گا تو سمجھوں گا کیسے؟ اس کے لیے کسی قانون دان کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے رائٹس پڑھنا چاہیں, پہلے 40 آرٹیکلز میں ایک عام آدمی کو اس کے حقوق و فرائض کا بلا جھجک وہ اس کو پڑھ بھی سکتا ہے, اس کا تعین ہو جاتا ہے. اور پھر جو اگلے 240 آرٹیکلز ہیں, ٹوٹل 280 آرٹیکلز ہیں, اور پہلے 40 عوامی حقوق سے متعلق ہو گئے, اور اس کے بعد جو اگلے 240 آرٹیکلز ہیں ان میں طرز حکومت پہ بات کی گئی ہے, اس میں قانون بنانے کا طریقہ کار, حکومت کیسی ہوگی, کس طرح ہوگی, اہلیت کیا ہوگی, تمام چیزیں اس میں درج ہیں. پھر ایک عام آدمی کے حقوق پہ جتنی ڈیٹیل سے بات کی گئی ہے, اس کی تعلیم کی بات ہو, اس کے جو اس کو آزادیاں میسر ہوں گی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, ان کے بارے میں جتنی ڈیٹیل سے بات کی گئی ہے, اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اردو میں لکھا ہوا آئین نہایت آسان زبان میں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی زبان میں لکھا ہوا آئین ہے, جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. لیکن جو چیزیں کسی کو لگتا ہے کہ کمپلیکیٹڈ ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ایڈریس کریں کہ کمپلیکیشن کیا ہے, اگر سمجھنے میں غلطی ہے تو کیا. اور سب سے اچھی اور خاص بات اس آئین کی کہ اس میں کسی قسم کی تخصیص نہیں رکھی گئی, نہ چھوٹے بڑے کی, نہ جنڈر کی, نہ کسی بھی چیز, کسی بھی طرح کی اس میں تخصیص نہیں ہے. ہر شخص کے حقوق کو ایڈریس کیا گیا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. اور اسی کے اوپر بات کریں گے ہم کہ 1973 کا آئین اپنی زبان کے آئینے میں کیا ہے, اور اسی کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری نیشنل اسمبلی ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس ہیں, خود ایک آرٹسٹ ہیں, پی ٹی وی پہ پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں, کافی عرصے سے آپ ان کو ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید شمون ہاشمی صاحب. السلام علیکم سر, گڈ مارننگ, تھینک یو فار کمنگ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو میری معذرت کہ میرا گلا شدید خراب ہے, اس لیے کہ ہم پچھلے ایک ہفتے سے آئین کی تقریبات میں صبح و شام کی تخصیص نہیں رکھ رہے تھے. بٹ ماشاءاللہ یو آلویز ساؤنڈ گڈ, تو اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے, اتنی خوبصورت اردو سن کے. ایک ایسے لگتا ہے کہ چلتی پھرتی لائبریری ہے, اتنی اچھی ویکیبلری, اتنی اچھی اردو. جزاک اللہ. میں بس ترنم سے کچھ نہیں کر پاؤں گا, لیکن ہم اسی پہ اکتفا کر لیں گے. ہم اسی پر جو ہے نا وہ اکتفا بھی کر لیں گے اور اسی سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو شمون بھائی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے بھی آف دی ریکارڈ ذکر کر رہے تھے آرٹیکل 3 کا, کارل مارکسی تھیوری کا, اور پھر خواتین کے حقوق اور ان کو جو ایڈریس کیا گیا ہے آئین نے اپنی زبان میں. میں نجم اگر آپ کی اجازت سے نقطہ اس بات سے شروع کروں کہ جو آج سے 2 روز قبل وفاقی وزیر اطلاعات نے ایک قرارداد قومی اسمبلی میں وہ آئین کے کنونشن میں پیش کی کہ اس آئین کو ہماری نصاب تعلیم کا جزو بنا لیا جائے. اور نصاب میں تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطالعہ پاکستان کا کوئی ایک مخصوص باب اس کے نام کر دیا جائے, بلکہ اس کی جو بنیادی روح ہے کہ جمہوریت ہوگی, گفتگو ہوگی, مکالمہ ہوگا, اور اختلاف رائے کو تسلیم کیا جائے گا خوش دلی کے ساتھ. اسے اردو, انگریزی, میتھس, اسلامیات سب میں ہلکا ہلکا سے اس کا چھڑکاؤ کر دیا جائے, تاکہ جو ذہن پرورش پادہ ہے اس میں یہ آئین راسخ ہو جائے. ہم نے اس 50ویں سالگرہ پر کوئی نیا باب رقم نہیں کیا. مجھے مریم کی گفتگو کا یہ جملہ اتنا خوبصورت لگا ہے کہ میں اسے دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس 50ویں سالگرہ پہ کوئی نیا باب رقم نہیں کیا, ہم نے اپنی تاریخ کے کھوئے ہوئے ایک باب کو دوبارہ ڈھونڈ لیا ہے. یہ 50 سال سے ہم بھولے بیٹھے تھے کہ ایک ایسی دستاویز ہمارے پاس ہے جو اس ساری قوم کو مجتمع کر سکتی ہے, جو بلا تخصیص رنگ, نسل, مذہب, علاقہ ان سب کو ایک مقام پہ لا سکتی ہے. کیونکہ سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو اس کا دیباچہ جسے آپ پریمبل کہتے ہیں, اس کے آغاز میں وہ یہ کہتا ہے کہ within sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah and the authority to be exercised by the people of Pakistan with the limits prescribed by him. And whereas it is the will of the people to establish an order where the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives. جب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ پروردگار عالم کے پاس ہے, جو اپنے اختیار کو اپنے بندوں کے ذریعے بروئے کار لائے گا, اور یہ بندے فقط اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ریاست کا اختیار استعمال کریں گے. پھر اس میں ایک جگہ لفظ استعمال ہوا جو امریکن ریولوشن سے آیا تھا, وی دا پیپل, ہم عوام, بلا تخصیص ابرا, بلا تخصیص صاحبان جزا و قدر نہیں,
وی دا پیپل. پھر اس کے بعد اس میں آرٹیکل 3 آتا ہے جی. کہ جو باقاعدہ کارل مارکس کی کتاب داس کیپٹل کا جملہ کیا خوبصورتی سے اٹھاتا ہے کہ ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی, ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک. ہر شخص کو اس کی استطاعت کے مطابق, ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق. واو. یہ جو پھر اس کے بعد جو مجھے بڑی خوبصورت بات لگی, اگر آپ نے 56 کا آئین پڑھا ہو, اگر آپ نے 62 کا آئین پڑھا ہو, تو ان کی زبان میں, چونکہ میں اپنی والدہ کے اثر میں بہت رہا ہوں, سو خواتین کی تحریک ہمیشہ میرے دل کے بہت قریب رہی ہے. دونوں آئینوں میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے عورت کوئی بہت مجبور, کوئی بہت پسی ہوئی اور کوئی بہت انڈینجرڈ اسپیشی ہے جس کو آئین نے تحفظ دینا ہے. یہ پہلا آئین ہے جو عورت سے براہ راست گفتگو کرتا ہے. اس کو اس کی جنس کی بنیاد پہ نہیں, اس کے کام کے بنیاد پہ, اس کے وقار کی بنیاد پہ, اس کے مقام کی بنیاد پہ اس سے گفتگو کرتا ہے. سو ہمیں یاد ہے کہ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو ویمنس پارلیمنٹری کاکس کی ایک بڑی سرگرم تھی جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا, محترمہ بشرا گور. انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ آرٹیکل 25 کے لفظ ہیں, there shall be no discrimination on the sex alone. یہ alone کیا ہوتا ہے؟ ڈسکریمنیشن ہے یا نہیں ہے؟ سو تمام کی تمام پارلیمان نے ان سے اتفاق کیا اور alone کا لفظ نکال دیا گیا. کیا بات. There shall be no discrimination on the basis of sex, period. پھر اس کے بعد آئین اپنی تشریح میں لکھتا ہے کہ wherever in the constitution there is a word he, it automatically means she. Wonderful. سو کسی جگہ پر بھی کوئی تخصیص, کوئی, ایک تو یہ ہو گیا. پھر دوسرا یہ آئین سہل بہت ہے, آسان بہت ہے. اگر میں عام شہری ہوں جسے جنرل سٹیزنری کہتے ہیں, تو مجھے چاہیے کہ مجھے معلوم ہو کہ میرا وطن کیا ہے, میرے وطن کا مذہب کیا ہے, میرے وطن نے مجھے کیا اختیار دیا ہے, اور میرے فرائض بھی کیا ہونی چاہیے. وہ پہلا آرٹیکل 1 سے لے کر آپ 6 تک پڑھ لیجئے, آپ کو سمجھ آ جائے, جس میں وفاداری بھی دے دی, غداری بھی دے دی, تمام دے دی ہے. پھر اس کے بعد آپ ذرا پروفیشنل جسے کہنا چاہیے انفارمڈ سٹیزنری ہیں. آپ حضرات سرکاری ملازمین, اساتذہ, وکلا تو خیر اور ایک لیول پہ آ جاتی, لیکن ذرا پڑھا لکھا, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بنیادی حقوق کیا ہے, پرنسپلز آف پالیسی کیا ہے. تو آرٹیکل 38 تک آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اب آپ ذرا پروفیشنل سٹیزنری بننا چاہ رہے ہیں, کوئی صدر پاکستان بننا چاہ رہا ہے, کوئی قومی اسمبلی کا رکن بننا چاہ رہا ہے, کوئی شخص جو ہے وہ چاہتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار آ رہا ہے, تو وہ ذرا اس کے بعد کہ چیپٹر بائی چیپٹر پڑھ لے. سو جیسے آپ یہ کیمرہ خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک یوزرز مینول آتا ہے, اس کو کیسے چلانا ہے, اٹس اے یوزرز مینول فار دس کنٹری. سو اس کی تعلیم بہت ضروری ہے کہ ہمارے علم میں آئے کہ یہ کیا وقار دیتا ہے. یہ جو شناختی کارڈ لیے پھرتے ہیں ہم اور اتراتے پھرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہے. یہ جو ہاتھ میں ہرا پاسپورٹ لیے پھرتے ہیں اور کوئی ہم سے کہہ نہیں سکتا کہ نہیں تمہیں تو ملنا چاہیے. مجھے ایک دفعہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب اپنا قصہ بتلا رہے تھے کہ 60 کی دہائی میں وہ برطانیہ جانا چاہتے تھے, تو وہ بطور خاص, ان دنوں وہ سانگڑ میں رہتے تھے, اپنے ایک عزیز کے نام خط لے کے آئے جو فوج میں ایک بہت اعلیٰ عہدے پہ تھے. ان کا رقہ لے کے وہ مری روڈ پہ پاسپورٹ آفس ہوتا تھا, وہاں گئے جہاں 7 روز تک پاسپورٹ آفیسر ان سے پوچھتا رہا تم کیوں جانا چاہتے ہو, اور کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے جیسے لوگوں کو جانے کی, تم یہی رہا کرو. آج ہر ایک شخص کا یہ اختیار ہے کہ کوئی روک نہیں سکتا اس کو کہ اس کو پاسپورٹ کیوں نہ ملے. یہ جو احترام آدمیت اسلام کا ذریعہ, آج ہم رمضان میں ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام آدمیت لے کے آئے تھے. تم میں سے کسی عربی کو کوئی فوقیت نہیں ہے کسی اجمی پر. آئین پاکستان اس کی اسی چیز کو باور کروا رہا ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے روشنی ڈالی ان ساری چیزوں پر جو کہ شاید ہم کسی نہ کسی حد تک اس کو سمجھ نہیں پاتے, اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. ایک اور چیز شمون صاحب, ایک تو اداروں کی کام کا طریقہ کار کیا ہوگا, وہاں موجود جو سربراہان ہوں گے ان کی اہلیت کیا ہوگی, قابلیت کیا ہوگی, ان کا دائرہ اختیار کیا ہوگا. ایک تو وہ چیزیں آئین میں بڑی خوبصورتی سے بیان کر دی گئی, میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں, اور ساتھ ہی ساتھ بڑی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ قرارداد مقاصد جو کہ اس کا حصہ ہے, اس کے بارے میں دیکھیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرارداد مقاصد تو اب چونکہ پری ایمبل آف دا کانسٹیٹیوشن جو ابتدائیہ ہے اس کا حصہ بن گیا ہے, اور وہ
آئین کا آپریٹو پارٹ بھی ہے. اس میں اگر آپ اس کا غالباً آرٹیکل 2A ہے جس کے مطابق یہ اس کا آپریٹو پارٹ ہے. میں دیکھ بھی لیتا ہوں اس کو. لیکن جیسے آپ نے عرض کیا, جیسے آپ نے فرمایا کہ بالکل جی یہی ہے کہ ہر ایک عہدے کی اہلیت رکھی گئی ہے. ہر ایک عہدے کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ اچھا اتنی عمر تو ہونی چاہیے, رکن قومی اسمبلی میں نوجوان کی آواز شامل ہونی چاہیے, جو ابھرتا ہوا ہمارا نوجوان ہے اس کو ووٹ کا حق دیجیے تاکہ اس کی ذہنی بالیدگی اس کو ملکی معاملات میں شامل کرے. تو ایک عہدہ تو ووٹر کا بھی ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ووٹر کو ایک عہدہ نہ سمجھیں. ایک سب سے پہلا عہدہ ووٹر کا ہے, وہاں پہ اس کے لیے 18 سال کی رکھی گئی ہوں تاکہ وہ کم سے کم انٹرمیڈیٹ تو ہو یا کچھ پڑھا لکھا تو ہو. اگر پڑھ لکھ نہیں پایا ہے تو دنیا سے اس کو کچھ شعور آیا ہو, کچھ معاملات زندگی اس کے ہاتھ میں آ گئے ہو, کچھ تجربات سے گزر چکا ہو, تو اتنی یہ اس کی اہلیت رکھی گئی. پھر اس کے بعد اسے ممبر قومی اسمبلی ہونا چاہیے تو کم سے کم 25 سال کا ہو تاکہ جو ایک شوریدگی ہوتی ہے ابتدائی زندگی کی وہ نکل جائے, لیکن اس میں آگے بڑھنے کی خو رہے تاکہ وہ جو جذبہ ہے وہ قومی اسمبلی میں نظر آئے اس کی آواز کا. لیکن جب وہ سینٹ میں جانے لگے تو تھوڑا وہ 30 سال کی عمر میں جہاں وہ اتنے رموز جان چکا ہو کہ غم روزگار جو ہے وہ اتنا سہل بھی نہیں ہے, تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے, وہ اس کو احساس ہونے لگے. پھر اس کے بعد اگر وہ صدر پاکستان ہونے جا رہا ہے تو وہ 45 برس کا وہ بردبار ہو, واہ کہ اتنا شعور تو رکھتا ہو کہ وہ گرم و سرد جانتا ہو, اور ایک جو وقار چاہیے اس عہدے کا وہ آپ کے پیش نظر ہو, جھلکتا ہو. اسی طرح سے جو اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں ان کی عمر کی حد مقرر کی گئی کہ جہاں, اور انہیں عمر کی حد زیادہ دی گئی. عام طور پہ 60 سال کی عمر میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. میں تو چاہوں گا شمون بھائی آپ اس کو بھی بیچ میں ایڈریس کریں. ہم لوگ اعلیٰ عہدوں کا ذکر کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین وہ جس طریقے سے 60 سال تک جا رہے ہیں اور جہاں سے ان کی حد شروع ہو رہی ہے, تو یہ بھی تو ایک بنایا گیا کہ آپ 60 سال تک ہی کام کر سکیں گے, اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی جائے تاکہ پیچھے سے جو باقی نسل آ رہی ہے وہ بھی ایک تسلسل برقرار رہے اور چلتا رہے. دیکھیے یہ بڑی دلچسپ سی بات ہے. جب اس کے اوپر بہت دلچسپ بحثیں ہیں, وقت میں قلت ہے, ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ جو ہمارے پڑوسی ملک میں جب ان امور پہ بحث ہو رہی تھی تو یہ بطور خاص کہا گیا کہ بہت ضروری ہے کہ اس علاقے میں چونکہ آبادی زیادہ ہے تو ملازمت کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوں, سو ہمارے ہاں ایک حد ہونی چاہیے کہ جہاں لوگ اپنے عہدہ برا ہو جائیں اور پھر کسی اور کو جگہ دیں. لیکن استاد کا مقام اور منصف کا مقام ایسا ہے کہ جتنا زیادہ تجربہ ہے اتنا زیادہ استفادہ کیا جائے. سو ایسا نہ ہو کہ یہ منبع علم ایسے ہی رائے گاں جائے, اس کو سمیٹ لیجئے. سو ہمارے ہاں تو یہ رکھا گیا کہ منصف کے لیے ہائی کورٹ میں 62 برس اور سپریم کورٹ میں 65 برس رکھا گیا. لیکن ابھی اس پہ بحث جاری ہے کہ کیا یونیورسٹیز میں, اور وہاں پروفیسر ایمیریٹس اور اس قسم کے گفتگو ہوئی کہ جہاں یہ صاحبان علم جو ہیں ان کو بھی رکھا جائے کسی نہ کسی شکل میں. سو یہ بہت سی ایسے پہلو ہیں آئین کے بھی اور نظام کار حکومت کے بھی کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں اپنے صاحبان علم سے. کیونکہ یاد رکھیے یہ خیال میں کہ بہت دیر کے بعد دیداور پیدا ہوتے ہیں, صاحبان علم ایسے جلدی میسر نہیں آتے, ان کو سمیٹنا بہت ضروری ہے. شمون بھائی جہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ نے بہت خوبصورتی سے ذکر کیا کہ آئین پاکستان اور خاص طور پر یہ دستور آپ سے گفتگو کرتا ہے براہ راست اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے حقوق کا ضامن کیسے ہے یہ آئین پاکستان. تو جب ہم یہاں پر موجود ہیں اور آئین پاکستان, حکومت پاکستان, ریاست پاکستان جب ہماری آنرشپ لے رہی ہے تو یہاں کے شہری کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی آنرشپ کو ایک تو سراہے بھی اور پھر اس کو آگے لے کر بڑھے بھی, جس کے لیے آئین پاکستان کے اندر ہی کچھ فرائض بھی رکھے گئے. تو ان فرائض پہ ذرا روشنی. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس فرض تو سب سے پہلا بنیادی یہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس ریاست کے وفادار ہوں گے. اچھا, ریاست کی وفاداری کیا ہے؟ وفاداری کیا ہے؟ ریاست کی وفاداری کیا ہے؟ وہ ریاست کی وفاداری کسی ایک ادارے, کسی ایک شخص کی وفاداری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کبھی آپ کو ماند منصور
تختہ دار سے بھی نعرہ الحق کہنا پڑے گا، اس لیے کہ ریاست چاہتی ہے یہ. اس سے ایک پوائنٹ پہلے اگر ریاست کو آپ سمجھائیں کہ ریاست کیا ہے. دیکھیے یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے، پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن لمبی ہو جائے گی. فلسطین قوم ہے، ریاست نہیں بن سکی. ٹھیک، سب کچھ ہے ان کے پاس، زبان ہے، لوگ بھی ہیں، علاقہ نہیں ہے. تو پولیٹیکل سائنس کہتی ہے کہ جہاں علاقہ ایک مخصوص نظریے کے لوگ ایک قوم بننے کی صورت میں کسی ایک زبان کے ساتھ یا مشترکہ زبانوں کے ساتھ متفق ہو جائے اور ایک نظریے پہ آ جائے تو وہ ریاست بن جاتی ہے. ہمیں مختلف اکائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسی مملکت میں کہ جہاں ہم اقلیت میں ہیں اور ایک موزور اکثریت ہمیں جگہ نہیں دینا چاہتی، وہاں اب ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے 1946 میں کہ کیبنٹ مشن کو جبکہ ہم مان رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے صدا آ رہی ہے کہ نہیں ہم اس کو تہس نہس کر دیں گے، تو اب ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے. تو آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ زندان میں نیند آئے گی، سب اٹھو تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی. اس کھڑکی کا نام پاکستان تھا. کیا بات ہے، جو دیوار میں کھولی گئی. اچھا آپ نے چونکہ پولیٹیکل سائنس کا بھی ذکر کیا، ایم شور آپ نے بھی وہ کتاب پڑھی ہوگی ہے سبجیکٹ، اس میں ایک تو مختلف دساتیر کا کمپیریزن موجود ہے، برٹش آئین کا، پاکستان کے آئین کا، اس میں سوئٹزرلینڈ کا آئین بھی پڑھایا جاتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیں کہ اس آئین کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے، سوئٹزرلینڈ کے آئین میں ایسی کیا بات ہے کہ ہمیں اس کا نالج ہونا چاہیے. آج لائیو نشریات میں 21 رمضان کو میرا پورا امتحان ہو رہا ہے. دیکھیے سوئس آئین میں ایک بڑی دلچسپ بات، چونکہ میں گیا جب سوئٹزرلینڈ تو مجھے بڑا ایک دلچسپ تجربہ تھا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کینٹنز کیسے فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو طریقہ یہ ہے کہ ہم بلدیات کے معاملے میں حلقوں میں بلدیہ کے ایک ممبر کے لیے ووٹ دیتے ہیں. وہ ممبر بلدیہ میں جاتا ہے جہاں وہ اس کے بجٹ میں کہ نالی کہاں سے گزرے گی اور گٹر کہاں کھلے گا اس کے اوپر ووٹنگ کرتا ہے اور ایگزیکیوشن ہوتا ہے. قومی اسمبلی میں ہم قومی اسمبلی کے حلقے میں ووٹ دیتے ہیں، ہم ایک ممبر کو منتخب کرتے ہیں، وہ اسمبلی میں جاتا ہے. قانون سازی کیا ہوگی، وہ ممبر ووٹ دیتا ہے. ہم براہ راست قانون سازی کے لیے ووٹ نہیں دیتے. دلچسپ تجربہ یہ ہے کہ وہاں ہر معاملہ ہر شہری طے کرتا ہے. وہاں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ سڑک بنے گی، سو 1 تاریخ کو اعلان ہو جائے گا، لوگ جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں مسئلہ رکھا جائے گا، ہر شہری اس میں ووٹ دے گا. سو وہ ایک براہ راست ڈیموکریسی کا ایک بڑا دلچسپ تجربہ ہے. اب ان کے ہاں بھی کچھ اس کے اوپر لیجسلیشن آنا شروع ہو گئی ہے اور وہ بہت سے معاملات اب اپنی پارلیمنٹ کو ریفر کرنے لگے، لیکن بہرحال ایک عام شہری کا یہ اختیار وہاں موجود ہے کہ وہ ہر ایک معاملے میں براہ راست دخل دے سکے اور اس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکے. یہ ان کا ایک مختلف تجربہ ہے. لیکن چونکہ وہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ان کے نفوس کم ہے، ایگزیکٹلی بہت چھوٹی سی آبادی ہے، خوبصورت پیسفل سا ملک ہے. ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے یہ طے کر دینا ممکن ہوتا ہے. جیسے پنچایت کا نظام ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو جمع کر لیا جاتا تھا اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیا جاتا تھا، اس کی ایک وہ اور شکل ہے. ہمارے ہاں یہ قدر ناممکن ہو جائے گا کیونکہ ہماری پاپولیشن. بالکل. اچھا ہم ایک ذکر کر رہے تھے وفاداری سے ریلیٹڈ، وہ بات کہیں بیچ میں کھو گئی. تو میں آپ سے وہ بات کر رہا تھا، دیکھیے آپ نے ریاست کا ذکر چھیڑ دیا تھا کہ ریاست کیا ہے. مملکت ایک اسلامی وفاقی پارلیمانی جمہوری مملکت ہے، یہ آئین نے بتلایا، یہ ریاست ہے. بالکل. اب جب اس کے وفاق پہ زد پڑے گی، جب اس کی جمہوریت پہ زد پڑے گی، جب اس کی پارلیمانی تشخص پہ زد پڑے گی تو ہماری وفاداری کا امتحان ہے. ہم اس کے لیے آواز بلند کرتا ہے کیونکہ اسی کے پرتو سے ہمارے حقوق محفوظ ہیں. اس کا ایک اسلامی تشخص ہے اور وہ اسلامی تشخص قائد اعظم نے 1946 میں رائٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسلامک بردرہڈ، ایکوالٹی اینڈ سوشل جسٹس، these are the binding principles of Islam which will be reflected in the constitution. بہت خوبصورت. واہ. تو اب اگر سوشل جسٹس پہ، سماجی انصاف پہ زد آ رہی ہے، صحیح بات، بھائی چارے پہ زد آ رہی ہے، تو پھر وفاداری. اور جو ایکوالٹی ہے
کیونکہ ایکویلٹی کے باب میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جب آبجیکٹیو ریزولوشن منظور ہوئی تو اس میں ایک لفظ تھا کہ the minorities shall be given the right to freely express. Definitely. جب ہمارے پہ آمریت کا ایک عہد آیا تو کسی کو معلوم بھی نہیں پڑا, فریلی کا لفظ اڑا دیا گیا. 18ویں ترمیم کے وقت جناب رضا ربانی صاحب نے سارے مسودے سامنے رکھے اور سب چونک گئے کہ گزشتہ 85 سے لے کر 2010 تک یہ فریلی غائب رہا ہے. اسے واپس لے کے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا, اس کو واپس لے کے آ گیا. یہ مائنورٹیز, ہمارا ایس پی سنگا نے ووٹ نہ دیا ہوتا تو مملکت کا قیام خطرے میں پڑتا. ان کا احسان ہے. درست. کیا بات. شمن بھائی بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگ رہا تھا گفتگو کرتے ہوئے بھی, اور ہم چاہتے تھے کہ یہ گفتگو بڑھتی رہے, اور آپ سے ہم وعدہ لے رہے ہیں آن ایئر کہ ہم آپ کو دوبارہ بھی ریکویسٹ کریں گے اور آپ کو آنا ہوگا. اتنا امتحان کرنا لیجیے گا. ہم کسی اور ٹاپک پہ بھی ڈسکشن کر لیں گے, لیکن یہ بہت اہم جو ہے وہ موضوع تھا جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تمام اپنے دوستوں سے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی جائیں, انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے, ایک دفعہ اس کتاب کو کھولیں. اگر فزیکل حیثیت میں یہ کتاب موجود نہیں ہے تو آن لائن اس کو کھولیں, اس کا مطالعہ کریں, آپ کو سمجھ تو لگے کہ آپ کا جو آئین پاکستان ہے, آپ کی ریاست آپ سے مخاطب ہے اور وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. نیوز بریک کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے پروگرام کو. ہمارے ساتھ رہیں. ماہتاب زندگی کا, ماہتاب زندگی کا, پیکر انوار کا, ماہتاب زندگی کا, پیکر انوار کا, آج ہے یوم شہادت حیدر کرار کا, آج ہے یوم شہادت حیدر کرار کا. قوت بازو میں ظاہر قوت پروردگار, قوت بازو میں ظاہر قوت پروردگار, دبدبا طاری ہے جس کی حیدری تلوار کا, دبدبا طاری ہے جس کی حیدری تلوار کا, آج ہے یوم شہادت اور خود کیا آگے ابو بکر و عمر عثمان کو, خود کیا آگے ابو بکر و عمر عثمان کو, خود دیا برحق نے حق جو بھی بنا حقدار کا, خود دیا برحق نے جو بھی حق بنا حقدار کا. مشکلیں حل کی ہیں جس نے امت مرحوم کی, مشکلیں حل کی ہیں جس نے امت مرحوم کی, ہاں وہی مشکل کشا ہے اس غلام زار کا, ہاں وہی مشکل کشا ہے اس غلام زار کا. ہاں علی بن ابی طالب ہوا شاہ عرب, ہاں علی بن
ابی طالب ہوا شاہ عرب، یہ ہے فرمان محمد مصطفیٰ غم خار کا، آج ہے یوم شہادت، ہاتھ مولا نے لیا مولا کا اپنے ہاتھ میں، ہاتھ مولا نے لیا مولا کا اپنے ہاتھ میں، کیوں نہ پھر مولا کل ہو نام اس دلدار کا، کیوں نہ پھر مولا کل ہو نام اس دلدار کا، آج ہے یوم شہادت حیدر کرار کا۔ جزاک اللہ منقبت پیش کر رہے تھے سانگدہ ہل سے علی رضا سلطانی۔ اور آج چونکہ دن ایسا ہے 21 رمضان المبارک ہے، اور آج حیدر کرار کا یوم شہادت بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی آخر الزمان سے نسبتیں تو اللہ تعالیٰ نے رفتیں بھی کمال عطا کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو دعوت حق قبول کرنے والے بچوں میں سب سے پہلا نام ان کا تھا۔ صرف 13 سال کی عمر میں شمع توحید کے پروانے بنے، اور پھر ساری حیات اسلام کی سربلندی میں گزار دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنگن کا پھول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے نکاح میں دیا، تو حضرت علی نے اس نسبت کی بھی وہ لاج رکھی کہ زمانہ یاد رکھے اور زمانہ تا قیامت رشک کرے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، تو آج فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار کا یوم شہادت بھی ہے۔ حضرت علی بن ابن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 ہجری کو بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر سے حملہ کیا۔ نماز کے دوران یہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور وہ زہر بجھا خنجر جس کا زخم 3 دن تک حضرت علی کو تکلیف دیتا رہا، اس تکلیف کے عالم میں وہ 3 دن گزرے۔ 2 دن تک زندہ رہے، لیکن زخم اتنا گہرا تھا وہ زخم لگنے کے بعد کہ تکلیف کی وجہ سے جاں بھر نہ ہو پائے، اور جام شہادت نوش کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم بھی تھے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی بے شمار خدمات ہیں۔ انہی خدمات کی بات کریں گے آج، فضائل کی بات کریں گے، واقعات کی بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس دکھ کو آج پھر تازہ کر سکیں۔ بالکل، اور یہ وقت اگر میں یوں کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ کربلا کی کہانی کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے اگر کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا، یہاں سے ہوتا ہے۔ اور یہ میرا ایک تجزیہ ہے، لیکن بزرگان دین بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ مرتبے میں بہت بلند مقام پایا جناب شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار نے، لیکن سب سے مظلوم صحابی اگر کہا جائے تو وہ بھی بالکل غلط نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کربلا کا، اور ہم لوگ ذکر کرتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کا، جس طریقے سے وہ دن گزرے، وہ 72 شہداء اور آل حسین کو جس طریقے سے بے دردی سے جو کربلا میں ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن آنکھیں رونے لگ جاتی ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ ذکر سنیں کہ آل حسن کے ساتھ جو کیا گیا۔ اور یہ خلیفہ چہارم، ہم لوگ کہہ دینا خلیفہ چہارم، لیکن یہ وہ علی ہیں جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا، جنہوں نے ساری زندگی امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن جن کا گزرا، جن کی پرورش اس پاک گھرانے میں ہوئی، جن کی اگر بات کی جائے داماد تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کے لئے کائنات بنی، جن کے شوہر وہ خاتون جنت کی سردار، اور جن کے والد وہ سردار جنت۔ اور پھر آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں تو پھر یہ سفر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عرب میں اسلام کی خدمات ان کی، سب سے پہلے سلمان نے جس طریقے سے ذکر کیا، بچوں میں اسلام قبول کرنے والی شخصیت
खलीफा चहारम, और फिर आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं तो खवारिजीन के साथ जो मामलात चल रहे थे, जो कूफा की सरजमीन पे हुआ, और उससे पहले मौला अली का वहाँ से निकलकर बाहर जाना और खैमा लगाना, और जो उस वक्त उनके साथियों ने उनके साथ किया, और फिर वो वापस आए और फिर आके इतनी जंगें लड़ी और कितने बड़े बड़े लोगों को मात दी। लेकिन वो कातिल, वो खारिज इब्ने मलजम भी इंतज़ार में था कि अगर अली को मारना है तो फिर नमाज का इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर नमाज का वक्त, और फिर फजर, और 19 रमज़ानुल मुबारक जिस तरीके से ये 2 दिन गुजरते हैं, ये 2 दिन आज सोच के इंसान जो है वो इतना सख्ते में चला जाता है कि ये 2 दिन अगर आज के दिन आपको मिले, इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, तो आप सोच नहीं सकते कि आपके किसी जो है वो रिश्तेदार के साथ इस तरीके से हो। तो वो अली जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मेरे लिए इस तरह हो जिस तरीके से हज़रत मूसा के लिए हज़रत हारून थे, वो अली जिनको कहा गया कि जिसका मोहम्मद मौला उसका अली मौला। बहुत सारी गुफ्तगू करने को बातें हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जो डिस्कशन के लिए पैनल मौजूद है उनसे गुफ्तगू करते हैं और ज़िक्र करते हैं आज मौला इमाम अली की शहादत का, उनके फ़ज़ाइल का, उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। हमें क्या आज मुसलमान होने की हैसियत से सीखने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर नमाज का भी ज़िक्र करेंगे, क्योंकि हम लोग करबला में भी नमाज की अहमियत देखते हैं, यहाँ पर भी नमाज की अहमियत देखते हैं। और फिर अफू दरगुज़र की एक आला मिसाल, जिस तरीके से खंजर लगने के बाद जो इब्ने मुलजम को कहा गया, वो भी आज ज़िक्र करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब और मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा सैयद असद आलम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी के लिए। कैसे मिजाज है हज़रत? आपसे आगाज़ लूँगा। अगर यूँ कहा जाए कि आज का दिन जो है, या 19 रमज़ानुल मुबारक से करबला की एक कहानी का आगाज़ हुआ, तो इसमें कुछ गलत होगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हज़रत अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन इमामुल मुत्तकीन का यौम शहादत तमाम उम्मत मुस्लिमा को ताज़ियत पेश करूँगा। हम ये समझते हैं कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मस्जिद कूफा में मेहराब में अली अलैहिस्सलाम के सर पे अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने जो तलवार की ज़रब लगाई, वो उसकी ज़रब कारगर साबित हुई। 2 दिन ज़िंदा रहने के बाद 21 रमज़ान को मौला शहीद हो गए, और उनकी शहादत कोई एक फ़र्द की शहादत नहीं थी, बल्कि उनकी शहादत एक मिशन की शहादत थी, एक नज़रिए की शहादत थी, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज ज़ाहिर है पूरी दुनिया में उम्मत सोगवार है इस शहादत पे। यकीनन ये जो दहशतगर्दी है जो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मेहराब मस्जिद में शहीद करने के बाद शुरू हुई, वो पहुंची करबला तक, और वो सिलसिला। लेकिन मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में एक जुमला कहूँगा कि अली ने जो ज़िंदगी में फतूहात हासिल की, आप देखें कौन सी जंग है जो अली अलैहिस्सलाम ने फ़तह नहीं की। जंग खैबर का किरदार देखें, जंग बदर में देखें, जंग हुनैन में देखें, जंग ओहद में देखें, हर जगह मेन किरदार अदा किया। और इस हद तक कि हुजूर अकरम ने फरमाया मैदान खंदक में जिस वक़्त अम्र इब्न अब्दुवद के मुकाबले में अली तलवार लेकर चले, तो क्या फ़ख्र से पैगम्बर इस्लाम ने अपने भाई के बारे में कहा कि बरज़ल ईमान कुल्लो इलल कुफ्र कुल्ले। आज कुल का कुल ईमान, कुल के कुल कुफ्र को शिकस्त देने के लिए जा रहा है। ये अली जिसके बारे में पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया अल हक़्क़ु मा अलीयन व अली माल हक़, हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। लेकिन ज़िंदगी में किसी मरहले पे भी अली अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि मैं आज कामयाब हो गया। लेकिन जब मेहराब मस्जिद में फ़र्क़ अक़दस पे तलवार लगी, ज़हर में बुझी हुई, तो पहला जुमला जो उनकी ज़ुबान अक़दस से जारी हुआ वो फरमाया फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। यानी उनके नज़दीक ये जो मिशन था, ये जो इस्लाम की तबलीग और इस्लाम का काम था, और जिस नज़रिए पे अली अलैहिस्सलाम चल रहे थे, वो ख़ुद बड़े फ़ख्र से फरमाते थे अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। वो ग़ुलामी करते हुए और अल्लाह की इताअत करते हुए जिस मिशन पे जा रहे थे, उसका एंड यहाँ हुआ मेहराब मस्जिद कूफा में। और उस वक़्त वो नारा बुलंद करते हैं कि फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, आज मेरा खून मेहराब मस्जिद में जो गिरा है, आज मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा दिन है, मैं आज कामयाब हो गया। तो अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अगर मुताला किया जाए, मैं समझता हूँ सारी ज़िंदगी उनकी इस्लाम की खिदमत में गुजरी, पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी में गुजरी। और ये कुर्बानियाँ जो होती हैं, ये शहादतें जो होती हैं,
یہ تو انہی کی ہوتی ہیں جو مردان خدا ہوتے ہیں، جو مردان میدان ہوتے ہیں، انہی کے حصے میں یہ آتی ہیں، ورنہ تو حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں جیسے آپ نے کہا پہلے آگے میدان جنگ میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ محراب مسجد میں اس لیے مارا گیا کہ ایک دفعہ ایک جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاؤں میں ہڈی میں تیر لگ گیا، اور وہ صحابہ کرام نکالتے تھے تو درد ہوتا تھا انہیں۔ پیغمبر اسلام پاس گئے کہ یا رسول اللہ آپ کے بھائی کے پاؤں میں تیر لگا ہے اور نکالتے ہیں تو درد سے تڑپتے ہیں۔ فرمایا میرا بھائی جب اللہ کی عبادت میں ہو اس وقت تیر نکالو، علی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور جب نماز میں کھڑے ہوئے صحابہ نے تیر نکال لیا، ان کو نماز کے بعد پتہ چلا، چونکہ ان کا رابطہ خدا کے ساتھ ایسا تھا، جب اللہ کی عبادت کرتے تھے، جب ذکر خدا کرتے تھے، جب اللہ کے حضور حاضری دیتے تھے، دنیا و مافیہا کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی، لذا انہیں درد ہی محسوس نہیں ہوا۔ لذا انہوں نے چنا ابن ملجم نے کہ نماز کے ٹائم پہ علی کو شہید کریں، چونکہ علی اس وقت تلوار نہیں اٹھا سکتے اور اللہ کے ساتھ رابطے میں ہے، وہی موقع اس کو ملا۔ ورنہ تلوار کے میدان میں عرب کے بڑے بڑے شاہ سوار، عمرو بن عبد الود جیسے لوگ، مرحب جیسے لوگ، ان کو حضرت علی علیہ السلام نے کس طرح زیر کیا، وہ تاریخ اسلام کا ایک قابل فخر کارنامہ ہے۔ علی علیہ السلام کے اسلام کی سربلندی میں سب سے بڑا کردار، جو دشمن جس اتحاد کے ساتھ آئے، جس انداز میں انہوں نے چڑھائی کی، جدید ترین اسلحے سے لیس، اور سب سے زیادہ افرادی قوت بھی ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن پیغمبر اسلام کے پاس یہ ہتھیار تھا حضرت علی علیہ السلام کا، جو مقابلے میں بھیجتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے ہر میدان کے فاتح علی، حتیٰ جنگ احد میں جس وقت لڑتے لڑتے پیغمبر کا دفاع کرتے کرتے علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی، ایک کھجور کے ٹہنی اٹھائی کہ میں اس کے ساتھ دفاع کروں گا، اچانک ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، فرشتہ ذوالفقار تلوار لے کر نازل ہوا کہ علی کی تلوار ٹوٹ گئی، تو اللہ نے ذوالفقار بھیجی ہے تاکہ اسلام کا دفاع اور پیغمبر اسلام کا دفاع کر سکے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ واقعات کا بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ذکر کیا۔ علامہ صاحب میں چاہتی ہوں کہ اسد صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ اسد صاحب، جب حضرت علی کو زہر بجھی تلوار لگ چکی تھی، اس کے بعد کے واقعات پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں۔ اس کے بعد جب وہ گئے اپنے اوپر حملہ کرنے والے کو اٹھایا کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، منافق تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہ نستعین۔ دیکھیں، شہادت کے ایک تو میں تھوڑا سا پیچھے سے کنٹینیو کروں گا کہ جو ان کا سوال تھا کہ کربلا کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، تو آف کورس کربلا کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اور آغاز اگر میں یوں کہوں کہ خود پیغمبر کی رحلت کے بعد سے یا پیغمبر کی زندگی میں ہی ایک کربلا ڈیفائن ہو چکی تھی۔ بالکل، کیونکہ پیغمبر کا جو 23 سالہ زندگی ہے بحیثیت نبوت، اس میں وہی لوگ، انہی کی اولادیں پیغمبر کی اولاد کے سامنے آئیں کہ جو زندگی بھر پیغمبر کی مخالفت کرتی رہیں، یعنی وہی افراد تھے، وہی کردار تھے، اور پیغمبر کی زندگی میں ان کے بڑوں کی طرف سے مخالفت ہوتی رہی۔ جنگ بدر میں اور احد میں جو بھی واقعات ہوئے، وہ اسی کا ایک، جب کربلا کا واقعہ ہوا، جب وہاں پر یزید کے دربار میں سب اسیروں کو پیش کیا گیا، تو وہاں پہ اس نے وہی کہا کہ میں نے بدر کا احد کا بدلہ لے لیا ہے۔ احد تو ویسے بھی ان کی ایک طرح سے ظاہری فتح تھی، تو وہ تمام چیزیں پرانے سلسلہ چلا آ رہا تھا، کنٹینیو ہو رہا تھا، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ جو بعد میں کربلا میں جا کر ہوا وہ پرانے سلسلے کو جاری رکھا ہوا تھا۔ آپ کی بات کا جواب کہ آپ نے کہا کہ اس کے بعد کیا واقعات ہوئے، لیکن امیر المومنین کی جو تاریخ میں ملتا ہے کہ اس رات وہ اپنی بیٹی کے یہاں مہمان تھے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے آپ نے سحری تناول کی، اور سحری پہ بھی جب ان کے سامنے 2 کھانے لا کے رکھے گئے تو کہا نہیں ایک چیز اٹھا لو، کیونکہ علی نے ایک وقت میں کبھی 2 چیزوں سے تناول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نکلے، وہ باقاعدہ جو واقعات ہیں کہ باقاعدہ مرغابیوں نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، آپ کے دامن کو، ابا کے دامن کو پکڑا، لیکن آپ نے کہا یہ جو اجل کا وقت ہے وہ تو اپنی جگہ آ چکا ہے، پروردگار کا حکم ہے، وہ تو جانا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ مسجد میں پہنچے، مسجد کوفہ سے آپ کے گھر کا راستہ کوئی بہت زیادہ طولانی راستہ نہیں تھا، آج بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، بالکل ساتھ میں تقریباً آج کے ہم اگر زبان میں کہیں بالکل نیبر ہوڈ میں ان کی رہائش تھی۔ وہ مسجد جب پہنچے تو مسجد میں دیکھا تو ابن ملجم سو رہا تھا،
آپ نے اس ابن ملجم کو اپنے ہاتھ اٹھایا کہ بھائی تم اٹھو، تمہاری نماز کا وقت ہو رہا ہے. اچھا یہ فقط ایک ابن ملجم کا آج کا واقعہ نہیں ہے. جی جی ایک دفعہ جناب میثم تمار کے ساتھ مولا امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ابن ملجم سامنے سے گزرا. تو مولا نے میثم تمار سے پوچھا کہ اس کو تم جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرا قاتل ہے. جیسے ہی اس نے میثم تمار جو کہ مولا کے ایک صحابی تھے اس نے سنا تو اس نے کہا میں اس کا کام ہماری آج کی زبان میں یار میں ابھی اتار دیتا ہوں. بالکل وہ اس قتل کی نوبت ہی نہیں آئے گی، آج ہی میں اس کو اس کے جگہ پہ پہنچا دوں. تو اس وقت جو ہے مولا نے کہا نہیں، اب اس سے کوئی جرم ادا نہیں کیا. لیکن یہ بڑی ایک جانتے ہوئے بھی یہ ایک بہت بڑی، دیکھیں ہم لوگ تو آج کی دنیا میں کیا ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ 10 سال بعد مجھے اس سے نقصان پہنچے گا تو میں آج سے اس کے خلاف پلاننگ شروع کر دیتا ہوں، آج سے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بٹ امیر المومنین نے جو ہے اس کو اس وقت کوئی کاؤنٹر نہیں کیا کہ ٹھیک ہے یہ اپنا کام کرے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، کیونکہ میری زندگی اور موت جو ہے وہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے. اگر پروردگار نے میری موت لکھی ہوگی تو یہ شخص میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. کہ امیر المومنین ہمیشہ جب میدان جنگ میں ہوتے تھے کہتے تھے کہ میرے اوپر موت گرے یا میں موت کے اوپر گروں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ موت سے جو بھاگ رہا ہوتا ہے موت اسی کا تعاقب کرتی ہے. جس وقت آپ کی موت اجل پروردگار کی طرف سے لکھا گیا ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا پروردگار کی، جب جہاں پہ قضاء و قدر آ جائے. تو یہاں پر وہ بات ہوئی تو اس وقت بھی مولا نے اس کو چھوڑ دیا تھا. یعنی پہلا انٹریکشن بحیثیت قاتل مولا پہلے بھی اس کو کرا چکے ہیں. جب اس کو اٹھایا وہ اپنے جو بھی تفصیلات کے ساتھ ہوگا سارا اس کا، کہ امیر المومنین اپنی نماز تہجد میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے. اور نماز کے دوران جیسے بھی قبلہ نے بھی بتایا کہ نماز کے دوران کیونکہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ علی کے فیس ٹو فیس آگے لڑ سکے، کسی کی جرت نہیں تھی. اتنی سال جو امیر المومنین علیہ السلام کی جو زندگی تھی اس میں چاہے میدان جنگ ہو، چاہے مسجد میں کوئی سلسلہ گفتگو ہو، چاہے علمی کوئی بحث مباحثہ ہو، چاہے کوئی بھی مباحثہ، کوئی امیر المومنین کے سامنے نہیں آ سکتا تھا. دیکھیں عالم اسلام نے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا سلونی قبل ان تقفلونی کہ مجھ سے وہ سوال کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان سے میں اٹھا لیا جاؤں. یعنی اتنا بڑا چیلنج. اچھا یہ کوئی آج کے دور میں تو دیکھیں نا ہم لوگ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی سیاسی سلوگنز ہوتے ہیں، سیاسی جلسوں میں بڑی بات ہوتی ہے، یہ ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، بڑی ایک لیکن جب بہت ساری باتیں کر دی جاتی ہیں. لیکن جب ایک علی ابن ابی طالب جیسی ذات جس کی پرورش خود رسول خدا نے کی ہو، جو سبب خلقت کائنات اس کے ہاتھوں میں جس کی پرورش ہوئی ہو، تو اور رسول خدا کی پرورش بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ امیر المومنین کے بعد جناب ابو طالب کے علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوئی. تو یہ سلسلہ جو رد و بدل کا رہا شروع سے. اس کے بعد جب امیر المومنین آ کے مسجد کوفہ میں، اچھا کسی بچوں کے سامنے یا غیر مسلموں کے سامنے دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اجتماع میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تقفلونی. اب میں اس کی چھوٹی ایک دو مثالیں عرض کر دوں کہ مثال کے طور پر دفاع توحید جس طرح سے امیر المومنین نے کیا کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. مثال کے طور پر جب ہم نہج البلاغہ کے خطبے میں جاتے ہیں تو امیر المومنین نے وہ جو توحید کا منظر پیش کیا ہے، وہ جو توحید میں اور آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو امیر المومنین توحید کا جو کنسیپٹ پیش کر رہے ہیں، میں ایک آپ کی توسط سے یہ دعوت فکر بھی دے رہا ہوں، لوگوں کو کہوں گا کہ امیر المومنین کا وہ نہج البلاغہ کے وہ خطبات پڑھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا کو اگر پہچاننا ہے تو خدا کو تمام صفات سے عاری ہو کے پہچانا، نفی الصفات عنہ، یعنی پروردگار عالم کو تمام صفات سے ہٹ کر پہچانو. دیکھیں اب یہ میں نے جو جملہ کہہ رہا ہوں بڑا ایک آپ کے چہرے کے تاثرات بھی مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک بڑا ایک نیا ایک ہے. دیکھیں ہم پروردگار عالم کو گنتے ہیں 99 ناموں سے، رحمان، رحیم، قادر، رازق وغیرہ وغیرہ. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کو اس سے بھی بڑھ کے پہچان رہا ہوں کہ جب خدا تھا کوئی مخلوق نہیں تھی کہ جس کا خدا رازق ہوتا اس وقت. دیکھیں ذرا توجہ کیجیے گا، جس وقت کہ کوئی مخلوق نہیں تھی سوائے خدا کے، خدا خود خالق ہے، اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، تو اس وقت خدا کو بغیر رازقیت کے پہچانے. بالقوت پروردگار کے پاس صلاحیت تھی خود رازق ہونے کی. یعنی خداوند عالم جو آج تو ہم کہتے ہیں خدا ہمارا رازق ہے، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب کوئی نہیں تھا سوائے خدا کے، ایک ایسا بھی وقت تھا جو کہ ٹھیک ہے ہمارے تصور میں وہ چیز آنا ذرا سا مشکل ہے، تو مولا کہہ رہے ہیں میں خدا کو اس وقت سے ریکگنائز کر رہا ہوں.
تو پروردگار عالم کی طرف سے جو امیر المومنین کے ذریعے جس کو کہ باب العلم کہا گیا کہ دیکھیں پیغمبر نے بڑے بڑے جید لوگ تھے لیکن پیغمبر نے جو کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور جس چیز پر خود امیر المومنین نے اپنی اس چیز پر فخر کیا وہ اپنا علم تھا کہ باب العلم کہلانا، کہ یعنی اگر علم کا کوئی شہر ہے، کوئی مرکز ہے، کوئی محور ہے تو پروردگار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے، اور اگر اس علم تک جو کہ رسول خدا کا علم ہے، جو کہ اللہ کا عالم تشریح کا، عالم تکوین کا علم ہے، جو عالم لدنی کا علم ہے کہ جو کہ پروردگار ہی فقط عطا کر سکتا ہے، اور اس تک پہنچنا ہے تو فقط اس کا راستہ علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا اس پر روشنی فرمائیں، کل ہی فتح مکہ کا دن تھا، وہ گزرا۔ ہجرت کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں مدینہ کی طرف تو اپنے بستر پر سلا کے جاتے ہیں جناب مولا علی کو، اور جب واپسی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر بھی گروہوں کی شکل میں جب داخل ہو رہے ہیں تو فاتح کی حیثیت سے بھی مولا علی ان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو وقت ہے مدینے میں گزرا ہوا وقت، اس میں جس طریقے سے اسلام کو بڑھایا گیا اس میں کئی جنگیں بھی آئیں اور کئی گروہوں کو اور کئی قبیلوں کو بھی شامل کیا گیا۔ تو آج کا دن ہو یوم شہادت ہو یا یوم ولادت ہو، ہمیں ان دو دنوں سے یا مولا کی زندگی سے سیکھنے کا ہی مین مقصد ہمارا تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم ان کی زندگی سے استفادہ حاصل کریں اور اپنا قبلہ درست کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ متضاد صفات کے حامل شخصیت تھی علی۔ ٹھیک ہے، آپ نے سنا علامہ صاحب نے خوبصورت ان کے علم کے بارے میں گفتگو کی، وہ علم کی ایسی گتھیاں ہیں جن کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے، جن کی طرف انہیں اشارہ کیا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں سامعین کو، ناظرین کو اس طرح متوجہ کروں گا کہ آئیں علی کی زندگی سے سیکھیں ہم۔ بالکل، پیغمبر اسلام نے جو فرمایا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، یہ ایسے نہیں فرمایا ما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، وہ جو فرماتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ان نے جو فرمایا، ان نے علی میں جو دیکھی یہ خصوصیات علم کے حوالے سے فرما رہے تھے۔ میں یہاں عرض کروں کہ ایک تو پیغمبر اسلام کا فرمان ہے نا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور دوسرا جو سلونی کا فرما رہے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کو جس وقت خلافت ملی نا، جس وقت مقام خلافت میں پہنچے، تو وہاں روایت میں ہے ابن بابویہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب التوحید میں یہ جملے، بہت پیارے جملے لکھے ہیں۔ کہا کہ خرج من بیتی الی المسجد، کس طرح گھر سے مسجد طرف نکلے، جیسے ہوتا ہے نا حلف اٹھانے کے لیے، حکومت سنبھالنے کے لیے، چارج لینے کے لیے نکلے، اور متعممن بامامت رسول اللہ۔ ان تین چار جملوں پہ توجہ رکھنا کہ امام رسول خدا سر اقدس پہ رکھا، لابسن بردت رسول اللہ، یہ عبا جو ہے حضور اکرم کی انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ آج پہلا دن ہے جب علی اس کو زیب تن کر رہے ہیں، متنعلا بنال رسول اللہ، حضور اکرم کی نالین مبارک ہم نے پاؤں میں کی، متقلدن سیف رسول اللہ، رسول اکرم کی تلوار ذوالفقار نہیں اٹھائی، حضور کی تلوار اٹھائی اور چلے اس طرف، اور سائد المنبر، جا کر منبر پر بیٹھے اور شبک بین اصابعہا، اپنی انگلیوں کو اس طرح رکھا اور پھر خطبہ دینا شروع کیا، اور اس میں پہلا جملہ یہ فرماتے ہیں سلونی ایھا الناس، اے لوگو سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ علی چلا جائے پوچھ لو علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ ھذا صفت العلم ولعاب رسول اللہ وزکنی رسول اللہ زکن زکا، یہ علم کا خزانہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ لعاب رسول جو چوس چوس کر میں جوان ہوا ہوں، یہ اس کا اثر ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وزکنی رسول اللہ زکن زکا، حضور نے مجھے علم ایسے سکھایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو چونچ کے ساتھ غذا دیتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ پرندے کی مثال کیوں دی، ایک گائے کی مثال، ایک بکری کی مثال، وہ بھی تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے علی علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ وہ جو دودھ ہوتا ہے گھاس کھاتی ہے، گھاس دودھ میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ بچے کو دیا جاتا ہے۔ پرندہ جو غذا دیتا ہے اپنے بچے کو، وہ چونچ میں دانہ اٹھاتا ہے، اسی طرح آ کر اس بچے کے منہ میں دیتا ہے۔ علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر نے جو مجھے علم دیا وہی خالص علم میرے پاس ہے، وہ تبدیل
نہیں ہوا. اور آگے کیا جملے ارشاد فرماتے ہیں لو سونے علی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے، تورات والے آئیں تورات سے سوال کریں، انجیل والے آئیں انجیل سے سوال کریں، زبور والے آئیں زبور سے سوال کریں، قرآن کے ماننے والے آئیں قرآن سے سوال کریں، میں ہر کتاب کے مطابق ان کو جواب دوں گا. اور تنطق الکتب، یہ ساری کتابیں بول پڑیں گی کہ صدق علی ابن ابی طالب، علی نے جو کہا وہ سچ کہا. علی اسی طرح عالم ہے تمام کتابوں کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں علی کے علم سے، علی کی نہج البلاغہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیں قرآن مجید اللہ کا کلام موجود ہے، نہج البلاغہ علی علیہ السلام کا جو خلافت کے دوران میں انہوں نے خطبے دیے وہ موجود ہیں، جو گورنرز کو خطوط لکھے وہ موجود ہے، وہ جو اقوال زرین اور کلمات قصار کہتے ہیں وہ موجود ہیں. میں جوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، یونیورسٹی کے لوگوں کو، سب دانشوروں کو کہوں گا کہ آپ کے پاس نہج البلاغہ ہونی چاہیے، پڑھیں اور دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے اور علم کی کون سی گتھیاں سلجھائی ہیں. تو یہ علی علیہ السلام کا کردار تھا. اس کے علاوہ آپ عبادت کے میدان میں جائیں، میں نے کہا نا کہ متضاد صفات. میدان جنگ میں نے پہلے بتایا کہ میدان جنگ میں کس طرح دشمن اس کے سامنے بھاگتا ہوا نظر آتا تھا، دشمن ان کے مقابلہ کرنے سے ڈرتا تھا، لیکن جس میں محراب مسجد میں جاتے تھے کیا خوبصورت وہ جملے ہیں جب علی علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے نا. اچھا ایک جملہ میں یہاں کہوں گا، وہ جو واقعات شہادت کے بعد جس وقت ضرب لگی اس کے بعد یا پہلے، وہ مجھے بہت قابل فخر جملہ ہے. میں بڑے اس عشق سے بیان کرتا ہوں. جس وقت گھر سے باہر نکلے نا صبح سحری کے ٹائم اب مسجد کی طرف، تو علی نے 63 سالہ زندگی میں یہ چیلنج کر کے صبح صادق کو خطاب کر کے فرمایا، اے صبح صادق گواہ رہنا، 63 سالہ زندگی میں علی نے ہر روز تجھے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو اس ٹائم پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا. کتنا بڑا جملہ ہے علی علیہ السلام کا. اور پھر شہادت کے بعد ان کے ایک صحابی ہیں جو تجارت کی غرض سے شام جاتے ہیں، اور وہاں دربار شام میں ان کی طلبی ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ علی شہید ہو گئے. ان کے بارے میں کچھ جملے ہمیں سنائیں، ان کی کیا کردار تھا. وہاں جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک رات نکلا کوفہ میں، جا رہا ہوں، رات کی تاریکی ہے، بہت تفصیلی خطبہ میں مختصر کر رہا ہوں، جا رہا ہوں میں، ایک طرف سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. وہ علی میدان جنگ میں خیبر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، بدر میں دیکھیں، اور یہ مسجد عبادت میں دیکھیں. کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں آوازیں آ رہی ہیں. اب میں تاریکی میں چلا گیا، اس وقت بجلیاں تو نہیں تھی، چلا گیا اس آواز کے پیچھے. اچانک محسوس کیا کہ مسجد کوفہ سے آوازیں آ رہی ہیں. مسجد کوفہ کے اندر گیا، سناٹا چھایا ہوا ہے، بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، لیکن محراب سے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام قابض علی لحیتہ، اپنے ریش مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. یتململ تململ السلیم، اس طرح محراب مسجد میں اللہ کی یاد میں تڑپ رہے ہیں جیسے کسی کو زہریلا سانپ ڈس جائے اور وہ تڑپتا ہے درد سے. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْوَالِدِ الْحَزِينَ، اس طرح رو رہے ہیں جس کسی ماں کا جوان بیٹا مارا گیا ہو اور وہ گریہ کرتی ہے. اور کیا فرماتے ہیں، یا دنیا الیک انی، اے دنیا علی سے دور ہو جا، علی کو تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تجھ سے دور بھاگتا ہوں، تو میرے پیچھے کیوں آتی ہے. ہمیں درس دے رہے ہیں علی کہ آؤ اللہ کے عشق میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اس طرح غرق کرو کہ اس دنیا سے ماورا ہو جاؤ اور آگے بڑھ کر اللہ کی عبادت میں جب کھڑے ہوتے اس طرح ہوتے. اور آخر میں فرماتے ہیں، اے دنیا تو بہت حقیر ہے، زاد راہ بہت کم ہے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ بہت طولانی ہے. یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عبادت اس طرح کرو، اللہ کی عبادت اور اللہ کے سامنے جھکنا. یہ شیر خدا اس انداز میں میدان جنگ میں وہ کردار تھا، محراب مسجد میں وہ کردار تھا. اب یہ کردار رہتا ہے، پھر ٹائم اگر ہوا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے کس طرح خضوع و خشوع تھا. بالکل، دوستوں کے ساتھ کس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پیش آتے تھے، اس پہ بھی بات کریں گے. سر، ہم مصائب کا جب ذکر کرتے ہیں، جب بھی واقعہ کربلا کی بات ہوتی ہے تو آل رسول پہ جو مظالم ڈھائے گئے ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حضرت علی کو جب تیر لگا، زہر بوجھا تیر، اس کے بعد جس تکلیف اور کرب میں انہوں نے 2 دن گزارے، جس اذیت میں گزارے، ان کے بچے حسن اور حسین نے اپنے والد کو کس تکلیف میں دیکھا، اس کرب کو اگر آپ بیان کر سکیں کہ وہ وقت کیسا تھا. دیکھیں، یہ مصائب کے جو واقعات ہیں
انتہائی تکلیف دہ. ہم آج بڑا ایزی ہو کے اس کو ایکسپلین کر جاتے ہیں. جیسے کہ اپنے یہ تعارف میں آپ کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ کسی کے ساتھ اگر یہ واقعہ ہو جائے تو وہ 3 دن کا جو کرب میں اور تکلیف میں جو وقت گزارا جاتا ہے اس شدت کے ساتھ, تو وہ چیزیں امیجن کرنا ذرا تھوڑا سا الفاظ میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جو لوگ اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں وہی بہتر یعنی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں, اس تکلیف کو, جو تکلیف فیس کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو زہر جو تلوار کے ذریعے شغاف سر اقدس پہ جو ضرب لگائی گئی, یہ کوئی عام تلوار نارمل نہیں تھی بلکہ اس کو سیکل کیا گیا تھا زہر میں, اور اتنا زہر کی شدت زیادہ تھی کہ اس کو پتا تھا کہ ایک سے زیادہ میں شاید ضرب لگانے کی مجھ میں سکت نہ ہو. ابن ملجم یہ چیز جانتا تھا, تو اس نے کہا ایک ہی ضرب اگر مجھے لگانے کا موقع لگ گیا تو میں یہ تاکہ وہ اپنا اثر رکھ سکے. اور اس کی زہر کی شدت اتنی نہیں تھی کہ جب حکیم آیا, مثلا ایک چھوٹی سی مثال کہ جب مولا کے سر پہ جو اس جگہ پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, مولا کا جو چہرہ مبارک تھا وہ اتنا زرد ہو چکا تھا کہ وہ جو پٹی کا رنگ تھا اور جو حکیم آیا وہ نہیں تشخیص دے سکا کہ یہاں پٹی ہے یا یہاں چہرے کی آپ کی جو اسکن مبارک جو ہے وہ ہے. تو مولا کا زہر بہت شدید تھا. حکیم آئے, حکیم نے تجویز کیا کہ آپ جو ہیں ان کو دودھ پلایا جائے تاکہ دودھ پینے سے ممکن ہے زہر کے اثر میں تھوڑی سی کمی واقع ہو سکے. لیکن اس وقت ظاہر بات ہے دودھ کی دستیابی آج کی طرح تو ساری چیزیں نہیں ہیں. جیسے ہی کوفے میں خبر پہنچی کہ مولا کو دودھ کی ضرورت ہے, تو بڑے ایک وجہ واقعہ جو کہ مربوط نہیں لیکن میں فقط نقل کرتا چلوں, تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے گلی کوچے میں وہ کوزے دودھ کے لے کر آ گئے. یعنی ایک مولا علی علیہ السلام کا بحیثیت ایک خلیفہ, ایک حاکم وقت ایک الگ کردار ہے. اور موقع نہیں کہ میں ان کی حاکم وقت بھی کس طرح کا حاکم وقت کہ جو ان کو 4.5 سال ملے, تو ہم کہتے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے بھی مولا نے اپوزیشن ہی کا سامنا کرتے رہے, کہ مثلا 3 بڑی جنگیں جو کہ مولا نے فیس کی اس 4.5 سال کے عرصے میں. تو وہ جو بچوں کا نکلنا تھا یہ بہت بڑا میسیج دے رہا ہے آج کے دور میں بھی کہ وہ بچے, اچھا وہ بچے کون تھے؟ وہ بچے ایسے نہیں تھے کہ جو مولا کو فقط جانتے, نہیں, وہ بچے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے والد گرامی کی جگہ دیکھ رہے تھے, کیونکہ یہ جانتے تھے کہ جو رات کی تاریکی میں ہمارے گھر پر اگر اناج اور کھانے پینے کی کوئی اشیاء لا کے دے رہا ہے تو یہ علی ابن ابی طالب ہیں. وہ تمام بچے جانتے تھے, لہٰذا وہ لے کر پہنچے اس طرح سے. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فقط حسن و حسین اور زینب و ام کلثوم اس دن یہ یتیم نہیں ہوئی, اب جناب عباس یتیم نہیں ہوئے, بلکہ پورے کوفے کے تمام یتیم جو ہے دوبارہ یتیم ہو گئے. تو یہ تمام واقعات, اس کے بعد جو ان کی شرط کی جو تکلیف کی جو شدت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی کبھی آنکھ کھلتی تھی اور کبھی غش طاری ہو جاتا تھا. دیکھیں انسان جب اس کیفیت میں ہوتا ہے, نہیں معلوم بہت سارے لوگ ہمارے سننے والے یا اگر خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے حادثات ہو, جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اور کوئی ایسی پوزیشن اس کی ہو جاتی ہے تو اس پہ غش طاری ہوتا ہے تکلیف کے عالم میں. غش یعنی بے ہوشی اتنا زیادہ شدت تھی کہ مولا تھوڑی دیر کے لیے اٹھتے تھے, جو اپنے آپ کو ڈیٹین کرتے تھے, اس کے بعد آنکھیں کھولی, کوئی بات کی, وصیت کی, مختلف موقع پر اپنے اصحاب کے ساتھ وصیت کی, اپنی اولاد کے ساتھ وصیت کی, اور پھر اس کے بعد غش طاری ہو جاتا تھا. یعنی بریک اپ اس میں آتا رہتا تھا, کنٹینیوس مولا جو ہے وہ گفتگو نہیں کر پاتے تھے. تو اس درد کی شدت, اور پھر اس درد کی شدت میں بھی ایک ہوتا ہے نا انسان اپنے حواس عام طور پہ کھو بیٹھتا ہے, یا بہت سارے اپنے سینسز میں نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں. لیکن مولا نے جو آخری وقت میں بھی جو اپنی وصیت بھی فرمائی ہے بہت ہی کلیئر, جس کا ابھی آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی حوالہ دیا تھا کہ انتہائی بلیک اینڈ وائٹ. دیکھیں ایک ہوتا ہے گرے ایریا چھوڑ دیا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے بالکل بلیک اینڈ وائٹ. مولا نے کہا کہ میرے قاتل کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے, پہلے تو حکم دیا کہ جہاں اللہ کے, پھر اس کے بعد قاتل کے لیے بھی حتیٰ ڈیفائن کر دیا کہ دیکھو ایک سے زیادہ ضرب نہیں لگانا, اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنا, اس کو اس طرح سے اسیر نہیں کرنا, اور اس کے کھانے کا بھی خیال رکھنا ہے. دیکھیں نہ فقط یہ کہ جب میرے مرنے کے بعد تم قصاص, کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں تم قصاص نہیں کر سکتے, میں فیصلہ کروں, کیونکہ ایک ہی ضرب لگنی ہے, تو ایک ہی ضرب مجھے لگی ہے, تم نے بھی ایک ہی ضرب میں اس کا جو ہے بدلہ لینا ہے, ایک سے زیادہ تمہیں ضرب نہیں لگانی. اور اس کے کھانے پینے کا بھی جو دودھ مولا کے لیے لایا گیا. دیکھیں یہ باتیں ہم لوگ بیٹھ کے بڑی ایزیلی کہہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے ہمیں
ہٹ کیا ہو اس طرح سے، مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھی کھانے پینے کا خیال رکھو، اپنے قاتل کا، یعنی وہ عام آدمی کا بھی قاتل نہیں ہے، امیر المومنین کا قاتل ہے، مولا کائنات کا قاتل ہے، خلیفہ وقت کا قاتل ہے۔ تو اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں یہ بہت ہم لوگ بات کہہ جاتے ہیں روانی میں اور تھوڑا سا واہ واہ بھی کر جاتے ہیں وقتی طور پہ کچھ لہجے کے لمحے کے لیے، لیکن بہت بڑا جگر چاہیے اس کام کے لیے، اور جو تکلیف تھی نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے وہ سارے واقعے کا بیان کیا۔ حضرت بہت مختصر جواب میں چاہتا ہوں اس کا، کیونکہ ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہی رہ گئے ہیں، لیکن یہ لازمی فرما دیجیے گا کہ ہم نے یہ سنا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مولا علی کو سرد راتوں کی جو ہے وہ عبادت پسند تھی اور گرمیوں کے روزے پسند تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علی والا نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا کبھی۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ تاریخ کی اور سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص ایک دن مسجد کوفہ میں آتا ہے اور کوئی کام ہوگا، حضرت علی اس وقت خلیفہ وقت تھے، تو بیٹھا رہا کہ علی علیہ السلام سجدے میں ہیں، وہ اٹھیں تو میں ان کو اپنا کام بتاؤں، لیکن اس نے دیکھا کہ اتنے مگن ہیں عبادت میں کہ بالکل حتیٰ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے سانس تک نہیں آ رہا، آواز بھی نہیں آ رہی، وہ سجدے میں ہیں محراب مسجد میں، بیٹھے بیٹھے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا، جس وقت نزدیک گیا اور ہاتھ سے ہلایا حضرت کو تو کوئی جواب نہیں آیا، کوئی رد عمل نہیں آیا، تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ شاید علی علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی اس محراب مسجد میں مصلی عبادت پہ۔ روتا پیٹتا وہ آیا در اہل بیت پہ، دروازے پہ دستک دی، حسنین شریفین باہر آئے اور کہا میں بری خبر لایا ہوں اہل بیت کے لیے، آپ کے بابا محراب مسجد میں فوت ہو چکے ہیں، ان کی رحلت ہو چکی ہے، ان کی روح پرواز کر چکی ہے، میں نے ہلایا بلایا لیکن کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس وقت حسنین شریفین کا جواب تھا کہ اے شخص، تو نے ہمارے بابا کی عبادت پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ علی جب اللہ کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اتنے مگن ہوتے ہیں کہ دنیا و مافیا کی انہیں خبر نہیں ہوتی۔ علی عاشق اللہ ہے، علی اس انداز میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ علی علیہ السلام کی عبادت یہ نہیں تھا کہ صرف مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، وہ جو خدمت خلق ہے اس کو بھی عبادت سمجھ کر اور ہمیں یہ درس دیا۔ دیکھیں خلیفہ وقت ہیں لیکن رات کی تاریکی میں کوفہ میں نکلتے ہیں اور غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ ایک گلی میں جا رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو دروازے پہ دستک دی، ایک خاتون آئی اور کہا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں اس آدھی رات کو؟ کہا کہ بھوکے ہیں بچے، کھانے کے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھا اس نے خلیفہ وقت کے لیے کچھ اچھے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے جناب، اور خلیفہ وقت دروازے پہ کھڑا ہے جناب، میرے بچے رو رہے ہیں اور میں نے ہنڈیا خالی پانی کے ساتھ بھر کے وہ آگ پہ رکھ دیے، ان کو تسلی دینے کے لیے یہ سو جائیں گے، ہنڈیا ابلتی رہے گی اور میں کہوں گی کھانا پک رہا ہے، صبح پھر دیکھا جائے گا کیا کریں۔ علی علیہ السلام کو بڑا دکھ لگا کہ میں حاکم وقت اور خلیفہ وقت اور میرے دور اقتدار میں اس طرح ہو، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا ٹھہرے میں آتا ہوں، چلے گئے اور اپنے شانہ مبارک پہ غذا اٹھا کر لائے اور اندر گئے اور اندر جا کر کہا، اس نے کہا میں پکا لوں گی، نہ کہا نہیں اب میں پکا دیتا ہوں۔ خلیفہ وقت خلیفۃ المسلمین جی، اور پکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے اس آگ کے عذاب سے بچانا، اب میں ان یتیموں کے لیے وہ پکایا، اپنے ہاتھ سے ان یتیموں کو کھلایا اور پھر واپس آئے۔ یہ کردار علی علیہ السلام، یہ کردار تھا ہمارے خلیفۃ المسلمین کا۔ بہت شکریہ علامہ عارف حسین واحدی صاحب، بہت شکریہ علامہ سید اسد عالم نقوی صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے ہم لوگ ذکر کر رہے تھے، اور یقینی طور پر ہم لوگ صرف اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ تمام واقعات جو سنائی جاتی ہیں ان کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ذکر کریں، مصائب کا ذکر کریں، فضائل کا ذکر کریں اور انہیں بھول جائیں۔ ہمیں ان سے سیکھنا ہے۔ تمام ہی پیغمبر اسلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے سلمہ کو، صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت، اور جاتے جاتے ایک اور منقبت، ایک اور کلام ہم لوگ شامل کریں گے، اور ہم یہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب یاسر حنیف نعیمی صاحب۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے،
جی سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔